हो रहे हैं इलेक्शन 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में। जो मैस यहाँ पे पब्लिक को शायद दिखाया जा रहा है वो इस तरह का बिल्कुल ही नहीं। अदरवाइज कश्मीर और कश्मीरी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो लीडरशिप जिसको कालअदम करार दिया गया, उन लोगों को जो है वो इज़ वेरी डाउटफुल कि उनको फीड किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी ने ये फैसला किया कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेगी। ये फैसला उनका कैसे है? इससे ऊपर बेवकूफ़ाना फैसला हो नहीं सकता। सकता। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। मुख्तलिफ बीट्स हैं और इस वक्त बहुत सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन ये महीना चूंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं, 27 जुलाई उसकी डेट आ गई है। बहुत सारे लोग अपनी पार्टीज़ को छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में किस पार्टी की कितनी पोजीशन मजबूत है, हम इस पर बात करेंगे। और सेकेंडली वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या 27 जुलाई को स्मूथली इलेक्शन होने देगी, ये सबसे अहम सवाल है। इन तमाम तर बीट्स पर हम आज के पॉडकास्ट में तफसील से गुफ्तगू करेंगे और स्टूडियोज़ में इंतहाई मौजूद शख्सियत मेरे हमरा हैं। मेंबर कौमी असम्बली हैं और इसके साथ साथ फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के गुल असगर खान भगूर साहब। बहुत शुक्रिया भगूर साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 27 जुलाई जो कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस की डेट आ गई है, हो रहे हैं इलेक्शन 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में? बहुत शुक्रिया अरीज, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल हो रहे हैं इलेक्शन और 27 जुलाई को ही होंगे। और जो मैस यहाँ पे पब्लिक को शायद दिखाया जा रहा है वो इस तरह का बिल्कुल ही नहीं है। वो एक शहर के अंदर जो है चंद हज़ार लोग बैठे हुए हैं रावला कोट में। अदरवाइज कश्मीर और कश्मीरी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर है। और यकीन जानिए कि अभी हम कश्मीर में थे, इलेक्शन के सिलसिले में हम कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे थे। हमारा एक बोर्ड था, मैं उस बोर्ड का भी मेंबर था और बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे और उसमें से बहुत सारे एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स एमएलएस थे और इवन एक एक्स पीएम साहब भी थे। तो सारे लोग पाकिस्तान के लिए जैसे कहते हैं जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से 5th जनरेशन वार जो है जो इंडिया ने छेड़ रखी है वो बिल्कुल वो पूरी उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है नौजवानों के लिए। और उसके ऊपर एक मीडिया के ऊपर ये जो आपको तराने नज़र आ रहे हैं मीडिया के ऊपर उनके नेशनलिस्ट्स के और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें उन कश्मीरी नौजवान जो एक न्यूट्रल नौजवान है वो नहीं है। ये चंद हज़ार लोग हैं जिनको पोल्यूट किया गया, जिनको एक पूरी प्लानिंग के साथ पिछले चंद सालों के अंदर उनको नेशनलिस्ट का नारा लगाया गया। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो मैच्योर लोग थे जिनकी डिमांड्स थी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की, वो 38 डिमांड्स थी। तो हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह 38 की 38 डिमांड्स को बहुत सीरियस लिया। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट की डिमांड थी, तो एयरपोर्ट एक दिन में तो खड़ा नहीं हो सकता ना, उसके लिए फिजिबिलिटी बनेगी। कौन सा जहाज 380 आके वहाँ पे उतरेगा, वहाँ पे कौन से जहाज को, क्योंकि कश्मीर तो पहाड़ी इलाका है, उसकी फिजिबिलिटीज बननी थी। लेकिन जो इमीडिएट करने वाले काम थे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जो है वो जो आटे का रेट है वो जो कश्मीर में जो वहाँ पे फिर बिजली का रेट हमने दिया, फिर और बहुत सारी चीजें। तो ये जो मैच्योर लोग थे वो बिल्कुल जो है वो इन मुतालिबात पे राजी हो गए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो इन टाइम होगा, 27 ही को होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने मुतालिबात की बात की, 38 मुतालिबात आए, फिर हमने देखा कि उनमें से 36 को मान भी लिया गया, फिर बाकी भी बहुत सारे मामलात के अंदर सब्सिडीज़ वहाँ पर दे दी गई। अच्छा, ये ऐसे मामलात थे या ऐसे मुतालिबात भी थे, बाज़ औक़ात महसूस नहीं होता था कि ये आम बंदे की डिमांड नहीं हो सकती। और जिस तरह आप अभी भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस ग्रो का हिस्सा हैं, बाकी तो सेम वॉइसेस साइड पे हैं। तो आप समझते हैं या आपका क्या टेक है इस पे कि कोई बैरूनी हाथ तो कहीं मुलविस नहीं है? बिल्कुल बैरूनी हाथ मुलविस में तो कुछ दूसरी राय नहीं है। फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है और फॉरेन फंडिंग किस तरह की जा रही है उसके ऊपर वो बाहर से जो पूरी इंडियन एजेंसीज हैं पूरा रोल अदा कर रही है। और जो हमारे ओवरसीज कश्मीरी भाई बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों का उन्होंने ज़हन पोल्यूट किया। फिर जो हमारे यहाँ पे नौजवान बैठे हैं पूरा एक सोशल मीडिया का किया गया है कि जी पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपके चैनल से ये मैसेज अपने कश्मीरी भाइयों को भी देना चाहता हूँ, मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ। जितनी मोहब्बत हम कश्मीर से करते हैं, जितनी मोहब्बत हम कश्मीरी नौजवानों से करते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये बताएं कि वहाँ पे उनको ये बता दिया कि जी आपकी बिजली जो है वो कश्मीर में बन रही है। तो अच्छा, वैसे सॉरी आप कता कलामी की माजरत, आप चूंकि वहाँ पे कुछ दिन गुजार के भी आए हैं, जितनी हम मोहब्बत करते हैं वो उनके जहनों और दिलों में भी उतनी ही मोहब्बत है आम कश्मीरी के बिल्कुल जहन में है, सिवाय वो चंद हज़ार लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस टाइम धरना दे के रावला कोर्ट में बैठे हुए, सिवाय और वो चंद लोग, उसमें भी मैं ये नहीं कहता कि सारे कोई जो है गद्दार हैं, सिवाय वो
لیڈرشپ جس کو کالعدم قرار دیا گیا ان لوگوں کو جو ہے وہ اٹس ویری ڈاؤٹ فل کہ ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے اور جو یہ تو کنفرم ہے نا کہ فنڈنگ کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر ابھی اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی سیریس ہے اس دفعہ. مطلب اچھا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا بس اب ڈنڈا اٹھا لیے ریاست نے؟ دیکھیے نہیں, ہم ریاست نے جو میکسیمم کرتے ہیں, ریاست ہمیشہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بے گناہ آدمی بھی جو ہے نا اس کا ریاست کے جو اس کا شکار نہ ہو. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سارے آپشنس ایکسپلور کیے, ہم نے انوالو کیا سب کو, ہم نے ان کی باتیں مانی. ایون آخری دن تک ہماری خواہش تھی کہ جو ہے وہ جو ان کی ڈیمانڈ کیا تھی, لاسٹ ڈیمانڈ آپ کو پتا ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جموں ویلی اور جموں کی جو سیٹیں ہیں 12 وہ ختم مہاجرین کی نشستیں جو ہے, اور جو پاکستان سے میں مہاجرین ہیں وہ ہماری کشمیر کی کاز کو اس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. اچھا ہم نے کیا کہا کہ بھائی اگر آپ کو ہے تو اب یہ اسمبلی بننے دیں نا, اسمبلی نے کرنا ہے. اب اسمبلی میں میجورٹی نہیں ہے, جب کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے تو وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتی ہے, تو اس کے اوپر اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو اسٹیٹ جو ہے اب اس کے علاوہ کیا کرے؟ اب اسٹیٹ نے ان کو ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر اسٹیٹ کی ریٹ کو اگر کیا مطلب وہ تو چیلنج کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. تو پھر ایسے میں ریاست اب کیا کرے گی؟ دیکھیں ریاست ایک جگہ دھرنا دے کے بیٹھے رہیں تو ریاست کو اس کو کوئی امپیکٹ پرامن دھرنا اگر دے رہے ہیں, لیکن وہ پرامن نہیں ہوتا نا. تشدد پہ اترے ہوئے ہیں اور تشدد کریں گے تو پھر ریاست ان کو آڑے ہاتھوں لے گی. ٹھیک, اچھا آپ IPP کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں اس کی طرف بھی آؤں گی, لیکن بڑی حیران کن بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لے گی. یہ فیصلہ ان کا کیسے ہے؟ انتہائی بے وقوفانہ فیصلہ ہے. اس سے اوپر بے وقوفانہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. کوئی سیاسی دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے پوری زندگی میں ایک ہی سیاسی غلطی کی اور میں پوری زندگی اس غلطی کو دوبارہ جو ہے ریکور نہیں کر سکتی. وہ جو 85 کا الیکشن کا بائیکاٹ تھا, تو وہ بائیکاٹ جو ہے نا اگر آپ ایک الیکشن میں کرتے ہیں تو لوگ لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں برادری ازم ہے, ہمارے یہاں ووٹرز کا ایک مینٹیلٹی ہے, وہ پھر دوسری سائڈ پہ لگ جاتے ہیں. دوسرا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ان کو صرف ایک بات اگر عریض سمجھ آ جائے نا تو ان کا تو مسئلہ ہی فوراً حل ہو جائے گا. اچھا وہ بات ان کو کون سمجھائے گا ویسے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ہے سمجھانے والا؟ بات ہے کہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ سیاسی ہے اور آپ نے لڑائی چھیڑ لی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی چھیڑی ہوئی ہے جو اس پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. اب دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے. آپ سعودی عرب کے ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھ کے ذرا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ان کی ملٹری کے خلاف بات کر کے دیکھیں. آپ چائنا میں یہ کر کے دیکھیں, آپ امریکہ میں کر کے دیکھیں, جتنا بڑا آزاد ڈیموکریٹک کنٹری ہو جائے وہاں کر کے دیکھیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ نظر بھی نہیں آتے. یہاں تو پھر ہمارے یہاں تو پھر ایک پچھلے دنوں میں نے اسمبلی کے اندر بڑی اسپیچ کی, وہ پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی. ہمارے اپوزیشن لیڈر نے یہ کہنا شروع کر دیا وہاں پہ ایک اسپیچ کی انہوں نے بارڈر پہ کہ جی ہم پاکستان کی اس لائن کو نہیں مانتے, ہم یہ فینس اکھاڑ کے پھینک دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم اپنی عدالتیں بنائیں گے. ایک رواج بنتا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ہارڈ اسٹیٹ, ابھی اسٹیٹ کو بہت ہارڈ لائن لینی پڑے گی, اسپیشلی ان لوگوں کے خلاف جو اسٹیٹ کو نہیں مانتے, اسپیشلی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے فیشن بنا لیا ہے پاکستان. اور پاکستان بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آپ نے انڈیا میں جا کے تو دیکھیں جو حالت ہے. اچھا پوائنٹ پر واپس آتی ہوں. یہ ضمنی الیکشنز کا بائیک آؤٹ تو ہم نے دیکھا کہ PTI کرتی چلی آئی, لیکن یہ پہلا موقع ہوگا کہ جنرل الیکشنز کا بائیک آؤٹ بھی کرے گی. آپ حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے الیکشن پروسیس میں آنا چاہیے. پاکستان میدان خالی چھوڑے ہیں آپ لوگوں کے لیے, ویسے بالکل غلط ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان جب بنایا تو پولیٹیکل راستے سے بنایا نا جی. یہ جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے, یہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں, یہ کس چیز کے لیے؟ ڈسکشنز کے لیے. اچھا انہوں نے اور بے وقوفانہ حرکت کی, انہوں نے کمیٹیز کو چھوڑ دیا. اب کمیٹی کیا ہے؟ بیسیکلی جو بھی ایکٹ بنتا ہے وہ پہلے کمیٹی میں آتا ہے اور کمیٹی میں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اپوزیشن کی, انہوں نے فیڈ بیک دینا ہوتا ہے, فیڈ بیک نہیں دیا. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غلط سائڈ پہ چڑھ پڑے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مت تھا, یہ ادھر سے واپس آئیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں, الیکشن پروسیس کا حصہ بنے. ادروائز پارٹی کا اب دیکھیں GB میں کیا ہوا. GB میں انہوں نے بائیکاٹ نہیں بھی کیا تو کدھر کی پارٹی, کسی نے خود پارٹی نے نہیں آبجیکشن ہری پور کا الیکشن بھی ہے, پھر نہیں خود پارٹی نے یہ نہیں لگایا ایلیگیشن PTI نے کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اب ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو گئی, اور اس کا مطلب ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک. اچھا تنویر الیاس صاحب نے آپ کی پارٹی جوائن کر لی ہے اور بہت سارے ان کے اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیے. کیا آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی کی طرف آ رہے ہیں؟ اچھا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اسپیس موجود ہے, اتنی بڑی اسپیس موجود ہے, لوگ پرانی پارٹیوں سے تنگ ہیں.
اچھا وہ اس اس کی کی میں کیا وجہ وجہ؟ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے تنگ کہ ہے. انہوں نے نعرے بڑے بڑے مارے ہوئے ہیں. ہاں اب 30 سال ہو گئے ہیں. اب اگر 30-40 سال میں ڈلیور نہیں ہوا تو اب جب یہ لوگوں کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ ہم کچھ چینج کرنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں پہلے 30-40 سال آپ نے کیوں نہیں تو کیا. آپ لوگوں کے پاس کیا ہے اچھا، اب ویسے اتنا جی ڈیلیور کرنے کے ہمارے لیے؟ پاس تو دیکھیں ہم تو ایک نئی پارٹی ہیں. ہاں نئی پارٹی ہیں. ہم نے ایز ہمیں جو منسٹریز ملی ہیں ہم نے ڈلیور کیا ہے. ہمارے پاس سسٹم کمیونیکیشن ہے, ہم نے اس میں ڈلیور کیا. پھر جی بی کے اندر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ جی بی میں کیسے آپ کے پاس لوگ جو ہے. اچھا یہاں پہ بھی اصل میں آپ لوگوں کی گیم وہیں پہ مجھے لگتا ہے چینج ہوئی ہے جی بی میں. اچھا وہ بھی دیکھیں لوگوں کو غلط سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے جن کو بڑی فلاں سے سپورٹ ہے تو فلاں سے سپورٹ, ایسا کچھ بھی نہیں. ہمیں بیسیکلی جوائن کیا ایک بڑے گروپ نے جس میں ایکس چیف منسٹر ہیں حاجی گلبر صاحب, ٹھیک, ہمارے پاس راجہ صاحب آئے جو ایکس گورنر ہیں, ان کا پورا گروپ آیا, ہم نے ان کو الیکشن میں لانچ کیا. اور جی بی جیسے الیکشن جہاں 2-3 ہزار ووٹ ہوتے ہیں جو سیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ ہم نے 40,000 پلس ووٹ لیے. تیسری بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے ہم نے سیٹ نہیں نکالی لیکن ہم نے سیٹیں جو الیکشن میں لوز بھی کی وہ چند 100 کے ووٹوں سے کی. تو یہاں سے بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے لوگوں کے فلاں ان کو لے کے آ رہا ہے. بھائی اگر وہ لے کے آ رہے ہوتے تو ہمیں وہ 300 ووٹ دے کے جتوا نہ دیتے. اب وہ کہتے ہیں اگر وہ جیتی ہوئی سیٹیں آپ کے پاس کیسے آ گئی, وہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹ جوائن کیا. تو انڈیپینڈنٹ جوائن انہوں نے اس لیے کیا کہ اگر وہ جاتے نون کے اندر یا پیپلز پارٹی کی تو ان کا نمبر لگنا تھا اگر 10 سیٹیں ہیں تو 11, 12, 13, 14 ہمارے پاس آئے تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. نہیں پولیٹیکل آدمی کا کیا ہوتا ہے کہ اس نے منسٹریز لینی ہوتی ہیں, ایڈوائزرشپ اسمبلی میں آنا ہوتا ہے. اسمبلی میں تو وہاں پہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے, میں خود اس میٹنگ میں تھا بلاول بھٹو کے ساتھ, علیم خان صاحب تھے, ہمارے پارٹی کے دوسرے 2 ممبرس بھی تھے. تو جب ہم نے نیگوشیٹ کیا تو ہم نے کہا جی ہمارے جتنی پرسنٹیج بنتی ہے 21%, جتنی منسٹریز ہوں گی 21% آپ ہمیں دیں گے. ٹھیک, تو ان لوگوں کو سب کو منسٹریز مل جائیں گی. اگر یہ پیپلز پارٹی میں جاتے یا نون میں جاتے تو ایک آدھ سیٹ ملتی. تو جس ذریعے سے وہیں سے جو آپ تنویر صاحب والا سوال پوچھ رہی ہیں تو تنویر صاحب کے ساتھ بیسیکلی ایکس پرائم منسٹر ان کا ایک پورا دھڑا ہے. پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ وہ جب پارٹی میں انہوں نے اسٹیپ ان کیا تو پارٹی کے پاس 10-12 ممبر تھے, وہ 27 ممبرس تک پارٹی کو لے گئے, گورنمنٹ دلوائی. سب کچھ کے باوجود ان کے ساتھ پرومس کیا پارٹی نے کہ ہم آپ کو 3 سیٹس دیں گے. وہ 3 جگہوں سے وعدہ خلافی ہوئی جو آپ کے ساتھ بھی ویسے کافی دفعہ ہو چکی ہے. کئی دفعہ ہوئی ہمارے پاس تو بہت زیادہ. پی ٹی آئی میں 2 دفعہ میرا ٹکٹ واپس ہوا. تو وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ پھر ان کو یہ لگا کہ یہ آئی پی پی از اے بیٹر فارم. خالی وہ نہیں ہے, انصر عبدالی صاحب ہیں ہمارے کوٹلی سے, ایکس منسٹر ہیں ہیلتھ کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اب مطلب شان خان سونی صاحب ہیں, وہ ایکس منسٹر ہیں. ٹھیک, اچھا شارٹلی ویسے مجھے یہ بتائیے گا اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں ماضی کے الیکشن سے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا؟ دیکھیں ڈفرینٹ تو اس لحاظ سے تو ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ پہلی دفعہ کشمیر میں جا رہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹائم نیشنل پارٹیز ہیں. دیکھیں نیشنل پارٹی کا کیا فائدہ ہوتا ہے, جیسے ہماری پارٹی نے, اب علیم خان صاحب ابھی ہم گورنمنٹ بھی نہیں بنی تو ان کا جو ہے نا ڈیکیڈ سے دہائیوں سے ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے کیپٹل مظفر آباد کو کنیکٹ کریں اسلام آباد سے ڈوئل کیریج کے ساتھ, ایکسپریس وے کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم نے تو ابھی وہاں پہ کانٹیسٹ بھی نہیں کیا, ہم نے اناؤنس کر دیا. تو نیشنل پارٹیز جب بھی جائیں گی, چاہے وہ پی ایم ایل این ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی, چاہے وہ آئی پی پی ہوگی, تو کشمیریوں کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چہرے تو چینج ہو ہی جاتے ہیں, جتنے بھی لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں اگلے الیکشن تک بہت سارے چہرے چینج ہو جاتے ہیں, لیکن کشمیر کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ کے الیکشنز میں کچھ نہ کچھ ہوگا؟ بالکل ہماری پارٹی نے پورا ہم نے منشور دیا ہے. اس منشور میں ہم نے دیکھیں ہماری پارٹی کہتی ہے کہ آپ 3 جو ہے ان کے سیکٹرز کو ٹھیک کر دیں. کشمیر کو پیسے ہی نہیں مانگنے پڑیں گے پاکستان سے جو ہم گرانٹ کی شکل میں دیتے ہیں. اب ان کا ٹورزم ٹھیک کر دیں. تو ہم نے جو اپنے مینیفیسٹو میں ٹاپ پہ رکھا ہے ٹورزم کو رکھا ہے کہ ہم ٹورزم ان شاء اللہ تعالیٰ کشمیر کا ہمارا سوئٹزرلینڈ سے بہتر جگہ ہے. پھر ہم نے ان کے منرل ریفارمس کی بات کی ہے کہ کشمیر منرل رچ جو ہے خطہ ہے اس کو ہم بہترین کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہائیڈرو پارک کی جو ہے کیپیسٹی بہت زیادہ ہے وہاں کے اوپر, ہم 30,000 میگا واٹ جو ہے وہ وہاں پہ بنا سکتے ہیں. لیکن اندرونی مسائل بھی تو بہت زیادہ ہے نا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں. دیکھیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چند شہر پسند عناصر ہیں آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر ان میں سے کوئی نظر بھی نہیں آئے گا. ٹھیک, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے فائنلی؟ بالکل ہوگا, اور اسٹیٹ کو ہارڈ سٹانس بھی لینا پڑے گا تو اسٹیٹ ضرور لے گی. ٹھیک, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں,
کوشش کہ سافٹلی ان کو سمجھا دیا جائے, اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر ہارڈ سٹانس جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے لیا جائے گا. بہت شکریہ بھگور صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.